बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ग्रामी, इससे पहले जितनी भी वीडियोस हम लोगों ने बनाई, उर्दू शायरी की जितने भी असनाफ़ का ज़िक्र किया, उनकी तारीफ़, उनके आगाज़ व इर्तिक़ा और फिर उनकी जो मिसालें हम लोगों ने बयान की, मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। आज एक दफ़ा फिर हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी मालूमाती वीडियो लेके आए हैं और उर्दू शायरी के हवाले से वही तसलसल हम लोगों ने अभी तक कायम रखा है। और आज हम जो एक जो उर्दू शायरी की जो असनाफ़ हैं, उसमें से एक सिन्फ़ गज़ल का ज़िक्र करेंगे। गज़ल की तारीफ़, गज़ल के जो उसलूब है, उसकी मिसाल और ये सब कुछ जो तलबा व तालिबात पढ़ रहे हैं और उनको इस बारे में मालूमात चाहिए थी, वो इस वीडियो में ज़रूर उन लोगों तक पहुँचेगी। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग ज़रूर देखें और ये देखें कि गज़ल, उर्दू गज़ल जो है वो किसे कहते हैं। उर्दू शायरी की ये जो सिन्फ़ है, ये एक बड़ी मकबूल और बड़ी मशहूर सिन्फ़, इसके मुतालिक आप लोग ज़रूर जानें। तवज्जो से सुनिएगा, वीडियो तवज्जो से देखिएगा, यकीनन आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि गज़ल, उर्दू गज़ल जो है वो क्या चीज़ है, उर्दू गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की एक नहायत अहम और मकबूल तरीन सिन्फ़ है। बाज़ लोगों ने इसके मानी महबूब से बातचीत करना लिखे हैं। इस्तिलाह में गज़ल ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हुस्न व इश्क की वारदात नहायत मौसर और लतीफ़ अंदाज में बयान की जाएँ। गज़ल एक अरसे तक आशिकाना मामला बंदियों और हिज्र विसाल की दास्तानों के लिए मखसूस रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका दामन वसी होता चला गया और इसमें तसव्वुफ़, अखलाक, सियासत, मनाज़िर फ़ितरत और हकीमाना ख़यालात भी बयान होने लगे। गज़ल के पहले शेर के हर दो मिसरे हम काफ़िया होते हैं। इसके बाद के हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया होता है और ये काफ़िया पहले शेर के काफ़ियों का हम काफ़िया होता है। गज़ल में आम तौर पर 5 से 11 तक शेर होते हैं। मसनवी, कसीदे और मरसिये की तरह इसमें कोई मुसलसल मज़मून बयान नहीं किया जाता, बल्कि इसके हर शेर में अलग अलग मज़मून होता है। गोया हर शेर अपनी जगह मुकम्मल होता है। गज़ल में बाज़ औक़ात मुसलसल मज़मून भी बयान किया जाता है। ऐसी गज़ल को गज़ल मुसलसल कहते हैं। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की बाज़ गज़लें इसी किस्म की हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। अगर दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी हम काफ़िया हों तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर आम तौर पर अपना तखल्लुस लाए, मक्ता कहलाता है। गज़ल में बाज़ औक़ात 2 या 3 शेर मरबूत होते हैं और उनको मिलाने से मज़मून मुकम्मल होता है। ऐसे अशआर को क़ता बंद कहते हैं। बाज़ दफ़ा शायर एक गज़ल मुकम्मल कर लेने के बाद उसी बहर और रदीफ़ काफ़िए में दूसरी गज़ल कह लेता है। इस किस्म की हर दो गज़लों को दो गज़ला कहते हैं। गज़ल के मौज़ूआत। गज़ल के मौज़ू का ताल्लुक़ बिलख़ुसूस उन जज्बात से है जिनका सरचश्मा मोहब्बत है। मोहब्बत हर इंसान का एक फ़ितरी ख़ासा है। बिना बनी मुख्तलिफ़ किस्म की आशिकाना वारदात व कैफ़ियत गज़ल का बुनियादी मौज़ू है। मसलन मोहब्बत के गम और खुशियाँ, दर्द फ़िराक, कैफ़ विसाल, हुस्न की अदाए बेनियाज़ी, इश्क की वारफ्तगी, इज़्तिराब इंतज़ार, रंदी व सरमस्ती, सोज़ व साज़ की जाँगुदाज़ियाँ, जफ़ाए महबूब और अक्ल जुनू का तसादुम गज़ल के फ़ितरी मौज़ूआत हैं। मगर इस दौर में गज़ल के दामन में इस कदर हमागिरी और वुसअत पैदा हो चुकी है कि अब इसमें हर किस्म के मज़हबी, अखलाकी, तमद्दुनी, सियासी, अमरानी,
معاشرتی تصورات و عقائد اور فلسفیانہ مسائل بے تکلف بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل کی اس ہمگیری کے باوصف ایک نقاد نے کہا ہے کہ اردو غزل کا سرچشمہ دل کی فضا ہے، اس میں دماغ کی تخلیق کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اگرچہ اس دور کی غزل میں زندگی کے ہر گونا مسائل کا بیان ہوتا ہے، لیکن مینائے غزل صحبائے محبت ہے۔ صحبائے محبت کے لیے موزوں ہے۔ محبت غزل کا حقیقی موضوع ہے، اور محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی خاص طبقے یا گروہ تک محدود نہیں۔ اس کی گرفت اور تاثیر عالمگیر ہے۔ اس لحاظ سے غزل ایک آفاقی صنف سخن ہے۔ غزل کی خصوصیات: بلاغت: غزل میں ہر قسم کی داخلی کیفیات اور زندگی کے تجربات و مسائل کا بیان تمثیل اور رمز و کنایہ کے اسلوب میں ہوتا ہے۔ غزل میں جو بات شاعر رمز و کنایہ کی زبان میں کہہ دیتا ہے، اس میں جہاں معنی آباد ہوتا ہے، ان بلیغ اشارات کی باریک اور نازک تہوں میں جو معنی پنہاں ہوتے ہیں، وہ لفظوں کے لغوی مفہوم سے بڑھ جاتے ہیں۔ بیان کی اس خصوصیت کا نام بلاغت ہے۔ خارجی اور داخلی آہنگ: اچھی غزل کہنے کے لیے رواں اور مترنم بحر یا شگفتہ و شاداب زمین انتخاب کی جاتی ہے۔ شعر کی مترنم بحر کے ساتھ ساتھ جب تک اس میں شاعر کا جذب درون اور آہنگ احساس شامل نہ ہو، شعر میں الہامی کیفیت اور تاثیر کا جوہر پیدا نہیں ہوتا۔ مجموعی فضا کا حسن: غزل کا ہر شعر فکری، معنوی اور فنی اعتبار سے ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ اگر کسی غزل کے اشعار مفہوم و معنی کے اعتبار سے کچھ یکسانیت اپنے اندر رکھتے ہیں تو ایسی غزل کو وحدت تاثر کی حامل ہونے کی وجہ سے غزل مسلسل کہا جائے گا۔ غزل کے اشعار میں ربط و تسلسل کی اگرچہ مطلق ضرورت نہیں ہوتی، لیکن غزل پڑھتے وقت قاری کو یوں محسوس ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسی رومانوی فضا میں سانس لے رہا ہے جس کا ذرہ ذرہ آپس میں ہم آہنگ ہے۔ جذباتیت: درد کی کسک، جذبے کا خلوص اور شدت احساس غزل کے لیے فکری بنیاد مہیا کرتے ہیں۔ اگرچہ جذبے کے ساتھ شاعر کا خون جگر شامل ہو تو شعر کا مضمون تاثیر کا پیکر بن کر تیر و نشتر کی طرح دل میں اتر جاتا ہے۔ فنی نزاکتیں: غزل نہایت سہل اور نہایت مشکل صنف سخن ہے۔ ایک اچھی غزل کہنے کے لیے پیچیدہ اور نازک قسم کی فکری لطافتوں کو حسین اسلوب عطا کرنا پڑتا ہے۔ شاعر کو یہ منزل طے کرنے کے لیے فکر و فن کی بڑی نازک اور کٹھن راہیں عبور کرنا پڑتی ہیں۔ اظہار کی صداقت اور حسن: غزل ایک حسین و جمیل، مہذب اور لطیف صنف سخن ہے۔ غزل کی زبان بڑی نرم و نازک، شیریں، ملائم اور سلیس ہوتی ہے۔ تشبیہ و استعارہ اور صنائع بدائع کے استعمال میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں بھی حد درجہ احتیاط کی جاتی ہے، کیونکہ اگر شعر کے الفاظ شاعر کے تخیل سے پوری طرح ہم آہنگ نہ ہوں تو خیال مجروح ہو کر رہ جاتا ہے اور شعر میں تاثیر کا عنصر پیدا نہیں ہو سکتا۔ گہرے اور اتھاہ جذبات کو موزوں الفاظ کے سانچے میں ڈھالنا بڑا مشکل اور بڑا کٹھن کام ہے۔ اس مقصد کے لیے دل گداختہ کے ساتھ ساتھ مسلسل فنی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہجے کا گداز اور دھیما پن: عشق و محبت اور درد و غم کے جذبات کا اظہار اگر دھیمے اور پرسوز لہجے میں کیا جائے تو شعر میں تاثیر کی ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے غزل کا لہجہ جس قدر نرم، دھیما اور ملائم ہو، اس میں گداز، دلکشی اور اثر آفرینی کی کیفیت اسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔
مجازی زبان۔ غزل میں عام طور پر حسن و عشق کے واردات گل و بلبل کی زبان میں اور عارفانہ مضامین بادہ و ساغر کے لباس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایجاز و اختصار۔ غزل میں ایک مکمل مضمون کو 2 مصروں میں بند کرنے کے لیے فنکارانہ مہارت سے کام لیا جاتا ہے اور کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی کا نام ایجاز و اختصار ہے۔ غزل گوش شعراء ایک نظر میں۔ اردو غزل کی تاریخ میں ولی دکنی کو پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ ولی کے بعد دہلی میں اردو شاعری کا چرچا ہوا اور یہاں ولی کے سینکڑوں مطبع پیدا ہوئے۔ چنانچہ اس دور میں آبرو، آرزو، حاتم، مرزا مظہر، جان جاناں، خواجہ میر درد، میر سوز، سودا، میر تقی میر، نذیر اکبر آبادی اور شاہ نصیر وغیرہ نے اردو شاعری میں صنف غزل کو خوب فروغ دیا۔ اس زرعی دور کے بعد جب دلی اجڑی تو شعراء اور دیگر اہل کمال نے لکھنؤ کا رخ کیا اور لکھنؤ اردو شاعری کا گہوارہ بن گیا۔ نوابان لکھنؤ کی سرپرستی میں اردو شاعری خوب پروان چڑھی۔ اس دور کے نامور شعراء میں انشا، مصحفی اور ناسخ و آتش نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ انیس و دبیر نے اسی دور میں اردو مرثیے کو اوج کمال تک پہنچایا۔ اس کے بعد ذوق اور غالب اور ان کے مقلدین کا دور آتا ہے۔ اس دور میں دہلی ایک بار پھر شعر و شاعری کا مرکز بنی اور یہاں مومن، شیفتہ، ذوق، غالب، ظفر، مہدی، مجروح اور قربان حسین سالک جیسے باکمال شاعر پیدا ہوئے۔ جب لکھنؤ اور دہلی کی ادبی محفلیں ویران ہو گئیں تو ہندوستان کی مختلف ریاستوں نے اردو شاعروں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چنانچہ حیدرآباد، رامپور، بھوپال، مرشد آباد اور عظیم آباد کی ریاستوں سے اردو کے اکثر شعراء وابستہ رہے۔ اس زمانے کے مشہور شاعروں میں امیر مینائی، داغ، جلال اور تسلیم خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اس دور کے بعد انگریزی ادب اور ہندوستان کی مختلف قومی اور سیاسی تحریکوں کے زیر اثر نیچرل اور قومی شاعری کا آغاز ہوا۔ اس دور کے نامور شعراء میں آزاد، حالی، چک بسط، اسماعیل میرٹھی اور اکبر الہ آبادی کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان بزرگوں نے غزل کی پٹی ہوئی اور پامال راہوں کو چھوڑ کر نظم کو ذریعہ اظہار بنایا اور نئے موضوعات پر قومی اور نیچرل نظمیں لکھیں۔ اس دور کا خاتم ہمارا سب سے بڑا قومی شاعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اقبال کے افکار و نظریات نے اردو شاعری کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ حضرت اقبال کے ہم عصر جدید شعراء میں ایک دبستان غزل گو شعراء کا ہے۔ ان شعراء نے اقبال کے افکار کا گہرا اثر قبول کیا اور اس دور کی غزل میں خیالات کی پاکیزگی، فکری گہرائی، ندرت خیال، سوز و مستی اور موسیقیت پیدا ہوئی۔ اس دور کے غزل گو شعراء میں حسرت موہانی، فانی بد ایوانی، اصغر گونڈوی، عزیز لکھنوی، جگر مراد آبادی، آغا شاعر اور سیماب اکبر آبادی غزلیہ شاعری کے پیش رو ہیں۔ موجودہ دور میں جن شعراء نے غزل کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے ان کی فہرست تو بہت طویل ہے۔ ان میں سے چند اہم نام درج کیے جاتے ہیں: اختر شیرانی، قمر جلالوی، فراق گورکھپوری، نشتر جالندھری، سیاد اکبر آبادی، احسان دانش، باقی صدیقی، ماہر القادری، عابد علی عابد، شاعر لکھنوی، عبد الحمید عدم، صوفی تبسم، سیف الدین سیف، حفیظ جلندری، مجروح سلطان پوری، فیض احمد فیض، نعیم صدیقی، احمد ندیم قاسمی، حفیظ ہوشیار پوری، حفیظ میرٹھی، تابش دہلوی، سیماب اکبر آبادی، رضا ہمدانی،
فارغ بخاری، فضل احمد کریم فضلی، یزدانی جالندھری، مجید امجد، ناصر کاظمی، قیوم نظر، انجم رومانی، عارف عبد المتین، شکیل بدیوانی، جمیل الدین عالی، مشفق خواجہ، فروغ احمد، عبدالعزیز خالد، راسخ عرفانی، شیر افضل جعفری، قتیل شفائی، نشور واحدی، شفقت کاظمی، آسی کرنالی، قابل اجمیری، جمیل مظہری، امجد الطاف، وزیر آغا، اصغر سودائی، اختر انصاری، اکبر آبادی، نذیر زیدی، سید انوار ظہوری، سرو سہارنپوری۔ ماضی قریب میں جن شعراء نے اردو غزل میں نام پیدا کیا ہے ان میں سے یہ نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں: منیر نیازی، احمد فراز، شکیب جلالی، ظفر اقبال، مظفر وارثی، کلیم عثمانی، محسن احسان، روحی کنجاہی، پروین شاکر، محمد اظہار الحق، عطاء الحق قاسمی، ثروت حسین، جمال احسانی، ریاض مجید، عمیق حنفی، شہر یار، انور محمود خالد، اعجاز رحمانی، جعفر بلوچ، تحسین فراقی، سراج منیر، احمد جاوید، سلیم کوثر، خورشید رضوی، باقی احمد پوری، احمد مشتاق، غافل کرنالی، راز کشمیری، نذیر خرم اور اسلم کولسری۔ یہ وہ نام ہیں جنہوں نے اردو غزل میں اپنا ایک نام اور اپنا ایک مقام حاصل کیا، اپنا نام پیدا کیا، اپنا مقام حاصل کیا۔ تو ان شعراء کی محنت جو لوگ اردو شاعری پڑھتے ہیں انہوں نے ان کا کلام پڑھا ہوگا، وہ ضرور اس کو سراہتے ہوں گے۔ ابھی اردو شاعری کی یہ صنف غزل، جتنے شعراء کا نام میں نے پڑھ کر سنایا آپ لوگوں کو، ابھی اس میں سے مشہور و معروف منفرد لب و لہجے کے شاعر جناب ناصر کاظمی صاحب کی ایک غزل میں آپ کی نظر کروں گا۔ یہ ایک مثال ہوگی اور یہ غزل بھی بہت مشہور غزل ہے۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ تو شریک سخن نہیں تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی۔ تم تو یارو ابھی سے اٹھ بیٹھے، شہر میں رات جاگتی ہے ابھی۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ ناصر کاظمی صاحب کی یہ مشہور زمانہ غزل آپ لوگوں کے سامنے میں نے پڑھ کے سنائی، آپ کی نظر کی۔ تو جو طلبہ و طالبات اور بہت سارے ایسے لوگ جو اردو شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں، آج اردو شاعری کی یہ صنف غزل کے متعلق بہت کچھ جان گئے ہوں گے، اس کی مثال سن کے بھی لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چینل کی وساطت سے آج ہمیں پہلی دفعہ سن اور دیکھ رہے ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کے بعد جو بھی ویڈیو ہم بنائیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اچھی اور کامیاب لوگوں کی کتابیں پڑھا کریں، ہمیشہ کامیاب رہیں گے، اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا اپنے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال رکھا کریں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے کہ جب تک ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے۔
لیکن ویڈیو کو لائک، اور جو لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کومنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ آخر ہم بھی انسان ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی درستگی کے لیے اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔